अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। दिल्ली में गुलाबी परचम लहराया। KCR ने BRS के कौमी दफ्तर का किया इफ्तिताह। KCR ने इस मौके पर पार्टी के परचम की नकाब कुशाई की। इसके बाद BRS के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। KCR ने नए दफ्तर के आगाज पर पार्टी कायदीन और वर्कर्स को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के सरकारी दवाखानों में नौज़ायदा बच्चों के लिए शिशु आधार कार्ड की इजराई तेलंगाना में पहली बार। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने हिमायत सागर ज़खराब को सयाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने के लिए हुकूमत से 100 करोड़ रुपए जारी करने का किया मुतालबा। डॉक्टर नारायणा ने हिमायत सागर प्रोजेक्ट का किया मुआयना। रियासत में कोरोना से लॉकडाउन के बाद नीम के दरख्तों के सूखने और पत्तों के झड़ जाने की शिकायत पर जंगलात और दीगर मुतल्लिका महकमेजात से नीम के दरख्तों की निगहदाश्त के लिए अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन अब एक साल बाद बेशतर अजला और दोनों शहरों में नीम के दरख्तों में दोबारा वही बीमारी रोनुमा हुई और दरख्त सूख रहे। साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की और अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी। वजारत रेलवेज ने रेलवे स्टेशनों की तरक्की का जो प्रोजेक्ट शुरू किया, इसका मकसद हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों पर आलमी मियार की सहूलतें फराहम करना। स्मार्टफोन्स अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके। ज्यादातर लोगों का स्मार्टफोन्स के बगैर गुजारा मुश्किल। अवाम की अक्सरियत स्मार्टफोन की गुलाम बन चुकी। स्मार्टफोन्स के हद से ज्यादा इस्तेमाल से इंसानी रिश्ते बिलखुसूस अज़दवाजी जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद की तारीखी और कदीम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज की तरक्की का जामे मंसूबा किया तैयार। इस मंसूबे के तहत लाइब्रेरी की इमारत की मरम्मत व तज़यीन के अलावा किताबों के डिजिटलाइजेशन का काम अंजाम दिया जाएगा। तेलंगाना मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने अक़लियतों को कर्ज़जात की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फाइनेंस कॉरपोरेशन को 50 करोड़ रुपए की रकम जारी करने पर चीफ मिनिस्टर KCR का किया शुक्रिया अदा। मजलिस कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने जोनल कमिश्नर रवि कुमार और नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन GHMC डिपार्टमेंट के हमरा हकीमपेट बटफायर NSF कॉलोनी हकीमपेट जय स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हकीमपेट कुंटा और दीगर मुकामात का किया दौरा और वहां जारी कामों का किया मुआयना। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। मुल्क की सियासत में एक गैर मामूली वाकया सामने आया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और भारत राष्ट्र समिति BRS के सदर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली में BRS के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि KCR कौमी सतह पर सियासत में दाखिल होकर एक मियारी तब्दीली के लिए जद्दोजहद कर रहे। KCR ने इस मौके पर पार्टी के परचम की नकाब कुशाई की। इसके बाद BRS के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। KCR ने नए दफ्तर के आगाज पर पार्टी कायदीन और वर्कर्स को मुबारक
مبارکباد پیش کی۔ BRS پارٹی دفتر کے افتتاحی پروگرام میں سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور UP کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو، JDS لیڈر اور کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ کماراسوامی، BRS پارٹی کے MLAs، MLC، MP و دیگر نے شرکت کی۔ ادازا پارٹی دفتر کے افتتاح سے قبل چیف منسٹر KCR اور ان کی اہلیہ نے راجشیا مالا یگم بھی میں شرکت کی۔ اس موقع پر ویدک پنڈتوں نے چیف منسٹر KCR اور ان کی اہلیہ کو آشیرواد دیا۔ واضح ہے کہ ملک کی سیاست میں اہم رول ادا کرنے کے لیے حال ہی میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کا نام بدل کر بھارت راشٹر سمیتی رکھا گیا۔ اب TRS کا نام BRS ہو چکا ہے اور آئندہ تمام انتخابات BRS کے جھنڈے تلے ہی رہیں گے۔ CBI کے قومی سیکرٹری ڈاکٹر کے نارائنا نے ہمایت ساگر ذخیرہ آب کو سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دینے کے لیے حکومت سے 100 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر نارائنا نے ہمایت ساگر پروجیکٹ کا معائنہ کیا اور وہاں سیاحت کے لیے آنے والے مقامی اور غیر مقامی افراد سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے مضافات میں واقع اس ذخیرہ آب کو ایک اہم سیاحتی مرکز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ اور خاص طور پر تعطیلات میں ہزاروں افراد ذخیرہ آب کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ ان کے لیے بنیادی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دیتے ہوئے شہر کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نارائنا نے کہا کہ ذخیرہ آب کے اطراف پارکس، کیفیٹیریا اور دیگر تفریحی سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت کو 100 کروڑ روپے مختص کرنے چاہیے اور تلنگانہ ٹورزم کے ذریعے ترقیاتی کام انجام دیے جانے چاہیے۔ ریاست میں کورونا لاک ڈاؤن کے بعد نیم کے درختوں کے سوکھنے اور پتوں کے جھڑنے جانے کی شکایت پر جنگلات اور دیگر متعلقہ محکمہ جات سے نیم کے درختوں کی نگہداشت کے لیے ادویات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا، لیکن اب ایک سال بعد بیشتر اضلاع اور دونوں شہروں میں نیم کے درختوں میں دوبارہ وہی بیماری رونما ہوئی ہے اور درخت سوکھ رہے ہیں، جبکہ موجودہ موسم میں درخت پوری بہار پر ہوتے ہیں، لیکن مخصوص کیڑوں کے سبب نیم کے درختوں میں اس بیماری کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا کہ یہ کوئی مستقل نہیں بلکہ عارضی طور تھا اور جس میں مخصوص درخت اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس بیماری کو ڈائی بیک ڈیزیز کہا جاتا ہے اور اس سے درختوں کو بچانے متعدد اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ محکمہ جنگلات و ادارہ جات مقامی سے ادویات کے چھڑکاؤ کے ذریعے انہیں بچایا جا سکتا ہے۔ درختوں کے سوکھنے اور پتوں کے رنگ تبدیل ہونے کے سبب ان درختوں کو کاٹا جانے لگا ہے، لیکن حکومت کی نگرانی میں سرگرم سائنسدانوں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ درختوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں بچایا جا سکتا ہے اور سابق میں بھی ان درختوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے ادویات کے چھڑکاؤ کے ذریعے محفوظ رکھا جا چکا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان درختوں کو کاٹنے پر اس قدر قوی اور مضبوط درخت دوبارہ تیار ہونا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان درختوں کو کاٹنے کے بجائے اس بات کا انتظار کیا جانا چاہیے کہ درخت جس حالت کا شکار ہیں وہ تبدیل ہوں۔ پروفیسر جے شنکر تلنگانہ اسٹیٹ ایگریکلچر یونیورسٹی نے نیم کے درختوں کی صورتحال کا جائزہ لینے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی اور اس کے ذمہ داروں کی جانب سے جن مقامات پر نیم کے درختوں کے سوکھنے اور پتوں کے رنگ تبدیل ہونے کی شکایت ملی ہے ان کے پانی و مٹی کے نمونوں کو حاصل کر کے ان کی جانچ کی جا رہی۔ سائنسدانوں کے مطابق نیم نے درختوں کے خدشات کا شکار ہو کر کاٹنے سے اجتناب کا مشورہ دیا اور کہا کہ ان پر دوبارہ بہار آ سکتی ہے، اس لیے نگہداشت کی جانی چاہیے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی ترقی اور اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وزارت ریلویز نے ریلوے اسٹیشنوں کی ترقی کا جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کا مقصد ہندوستان کے ریلوے اسٹیشنوں پر عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنا اور اسٹیشنوں کو خوبصورت بنانا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی ترقی کا کام شروع کیا اور یہ کام اکتوبر 2022 میں مسرز گردھاری لال کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ کو الاٹ کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ EPC طرز پر الاٹ کیا گیا اور تکمیل کی مدت 36 مہینے مقرر کی گئی۔ اکتوبر 2025 تک 699 کروڑ کی لاگت سے پروجیکٹ کی تکمیل ہوگی۔ مقررہ وقت پر تکمیل کے لیے ضروری گراؤنڈ ورک کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں لیڈ ڈیزائن ڈائریکٹر، سیفٹی کنسلٹنٹ اور پروف کنسلٹنٹس کا تقرر کیا گیا تاکہ ڈیزائن کو خطیت دی جائے۔ IIT دہلی کو پروف کنسلٹنٹ کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اسٹیشن کے دوسرے
سروے کا کام مکمل ہو چکا ہے اور مختلف سمتوں میں ترقیاتی کاموں کی نشاندہی کی گئی۔ ترقیاتی منصوبے کے تحت فرسٹ اور گراؤنڈ فلور کا منصوبہ ہے اور فٹ اوور بریجز کے علاوہ دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ سوائل ٹیسٹنگ کا نارتھ اور ساؤتھ ٹرمینل پر اہتمام کیا گیا۔ ترقیاتی منصوبے کے تحت قدیم ریلوے کوارٹرز کو منہدم کیا جائے گا اور نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ تلنگانہ مینارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے اقلیتوں کو قرضہ جات کی فراہمی کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے فائنانس کارپوریشن کو 50 کروڑ روپے کی رقم جاری کرنے پر چیف منسٹر KCR کا شکریہ ادا کیا اور ان کی ستائش کی۔ ایک بیان میں چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے کہا کہ چیف منسٹر KCR اور وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے فائنانس کارپوریشن کے اکنامک سپورٹ پروگرام کے تحت 1 اور 2 زمرے کے سبسڈی قرضوں میں توسیع کی ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ شیڈیول کی آن لائن درخواستیں 16 دسمبر 2022 کو جاری کی جائیں گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے زونل کمشنر روی کمار اور نانا نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے ساتھ GHMC ڈپارٹمنٹ حکیم پیٹ بٹ فائر NSF کالونی حکیم پیٹ جیا اسکول کا دورہ کیا اور وہاں پر BT روڈ باکس ٹائپ ڈرین ریٹرننگ والز اور زونل کمشنر کا تخمینہ ترجیح بنیادوں پر منظور کیے جانے کا معائنہ کیا۔ اس معائنے کے دوران مجلسی کارپوریٹر سینئر قائدین سرگرم کارکنان رکن اسمبلی کے ساتھ موجود تھے۔ کاروان اور بلدی ڈویژن نانا نگر کے اندر نیو اچیومنٹ فائرنگ رینج یا پبلک اسکول میڈیم گورنمنٹ اسکول علاقہ حکیم پیٹ کنتا بابا ہوٹل ایریا السنی ہوٹل ایریا تمام علاقے جات کا زونل کمشنر صاحب ایگزیکٹو انجینئر اور بلدیہ کارپوریٹر جناب نصیر صاحب جماعت کے تمام صدر متمدن ایکٹیو ورکر ان کے ساتھ میں تفصیلی دورہ کیا گیا۔ جہاں جہاں پر بھی پائپ لائن یا فلورنگ یا روڈ جو تھے ان تمام تفصیلات بتایا گیا اور انہوں نے تحقیق کیا کہ زونل کمشنر صاحب نے جلد سے جلد سینکشن کرنے کا تحقیق کیا اور آج کے دورے کے اندر کئی جگہ کے حلقہ کاروان کے بلدی ڈویژن کے نمائندگی بھی کی گئی جو لنگروچ علاقہ پرشاد نگر لکشمی نگر تمام علاقے جات کے نمائندگی کی گئی وہ بھی انسٹرومنٹ پینڈنگ تھے اس کو بھی آج دیا گیا طے دیا گیا کہ جو سینکشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں آپ کے آس پاس میں بستی کے اندر جو بھی مسائل رہیں گے آپ مجھ کو یا میری جماعت کے کارپوریٹرس کو یا میری جماعت کے صدر متمدن کو بتائیے انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوئی کوشش کی جائے۔ شکریہ۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ بودھن منڈل کے ہنسا منڈرنا گاؤں سے رات میں ریتی مافیا پولیس کی گاڑی کے سامنے سے غیر قانونی ریتی ٹریکٹرز کے ذریعے بودھن میں لے کر بیچ رہے ہیں اور حال ہی میں نظام آباد CPKR ناگراجو نظام آباد کلیکٹر نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ اگر کوئی ریتی غیر قانونی طریقے سے لائے گا تو اس کے اوپر PD ایکٹ بک کیا جائے گا۔ تاہم اب تو بودھن پولیس کے سامنے سے رات 1 بجے ریتی ٹریکٹر باہر بھر کے جا رہے ہیں تو پھر پولیس خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ چیف منسٹر بہار نتیش کمار نے مزید اشارہ دیا ہے کہ وہ کمان اپنے نوجوان نائب تیجسوی یادو کو سونپنا چاہتے ہیں۔ برسر اقتدار مہا گٹھ بندھن ارکان اسمبلی کی میٹنگ سے باہر آتے ہوئے قائدین نے یہ بات بتائی۔ 70 سالہ جنتا دل یو سربراہ نے پھر ایک بار کہا کہ وہ اگلے لوک سبھا الیکشن میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے، تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ متحدہ اپوزیشن 2024 میں نریندر مودی کی BJP کو ہرا سکتی ہے۔ CPIML لبریشن لیجسلیچر پارٹی قائد
قائد محبوب عالم نے کہا ہے کہ چیف منسٹر نے تیجسوی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ مستقبل کے قائد ہیں جن کی قیادت میں ریاست میں 2025 کا اسمبلی الیکشن لڑا جائے گا۔ ہوائی سفر کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی بھیڑ کے درمیان انڈیگو ایئر لائنز نے مسافروں کو گھریلو پرواز سے کم از کم 3.5 گھنٹے پہلے دہلی ہوائی اڈے پہنچنے کے لیے ایک مشورہ جاری کیا ہے۔ ایئر لائن نے مسافروں سے بہتر سیکیورٹی جانچ کے لیے 7 کلو گرام وزن کا صرف ایک ہینڈ بیگیج لے جانے کا مشورہ دیا ہے۔ واضح ہے کہ دہلی کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی زبردست بھیڑ دکھائی دے رہی اور چیک ان اور بورڈنگ کا وقت معمول سے زیادہ ہونے کی امید ہے۔ انڈیگو نے ٹویٹر پر اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں مسافروں سے گزارش کی گئی کہ وہ گھریلو پرواز سے کم از کم 3.5 گھنٹے پہلے ہوائی اڈے پر پہنچیں اور 7 کلو گرام وزن کا صرف ایک بیگ لے جائیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ دہلی میں گلابی پرچم لہرایا، KCR نے BRS کے قومی دفتر کا کیا افتتاح۔ KCR نے اس موقع پر پارٹی کے پرچم کی نقاب کشائی کی، اس کے بعد BRS کے دفتر کا افتتاح کیا گیا۔ KCR نے نئے دفتر کے آغاز پر پارٹی قائدین اور ورکرز کو دی مبارکباد۔ تلنگانہ کے سرکاری دواخانوں میں نوزائیدہ بچوں کے لیے شیشو آدھار کارڈ کی اجرائی تلنگانہ میں پہلی بار۔ CPI کے قومی سیکریٹری ڈاکٹر کے نارائنا نے حمایت ساگر زخراب کو سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دینے کے لیے حکومت سے 100 کروڑ روپے جاری کرنے کا کیا مطالبہ۔ ڈاکٹر نارائنا نے حمایت ساگر پروجیکٹ کا کیا معائنہ۔ ریاست میں کورونا سے لاک ڈاؤن کے بعد نیم کے درختوں کے سوکھنے اور پتوں کے جھڑ جانے کی شکایت پر جنگلات اور دیگر متعلقہ محکمہ جات سے نیم کے درختوں کی نگہداشت کے لیے ادویات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا، لیکن اب 1 سال بعد بیشتر اضلاع اور دونوں شہروں میں نیم کے درختوں میں دوبارہ وہی بیماری رونما ہوئی اور درخت سوکھ رہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے اسٹیشن کی جانب سے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی ترقی اور اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری۔ وزارت ریلویز نے ریلوے اسٹیشنوں کی ترقی کا جو پروجیکٹ شروع کیا، اس کا مقصد ہندوستان کے ریلوے اسٹیشنوں پر عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنا۔ اسمارٹ فونز اب ہماری روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکے۔ زیادہ تر لوگوں کا اسمارٹ فونز کے بغیر گزارا مشکل، عوام کی اکثریت اسمارٹ فون کی غلام بن چکی۔ اسمارٹ فونز کے حد سے زیادہ استعمال سے انسانی رشتے بالخصوص ازدواجی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد کی تاریخی اور قدیم اسٹیٹ سینٹرل لائبریری افضل گنج کی ترقی کا جامع منصوبہ کیا تیار۔ اس منصوبے کے تحت لائبریری کی عمارت کی مرمت و تزئین نو کے علاوہ کتابوں کے ڈیجیٹلائزیشن کا کام انجام دیا جائے گا۔ تلنگانہ مینورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے اقلیتوں کو قرضجات کی فراہمی کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے فائنانس کارپوریشن کو 50 کروڑ روپے کی رقم جاری کرنے پر چیف منسٹر KCR کا کیا شکریہ ادا۔ مجلس کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے زونل کمشنر روی کمار اور نانا نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین GHMC ڈپارٹمنٹ کے ہمراہ حکیم پیٹ برڈ فائر NSF کالونی حکیم پیٹ جے اسکول گورنمنٹ اسکول حکیم پیٹ کنٹا اور دیگر مقامات کا کیا دورہ اور وہاں جاری کاموں کا کیا معائنہ۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔